बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से पहली बार मैं तलहा जथोई आपको वेलकम कहूँगा टू वेक अप पाकिस्तान। वेक अप पाकिस्तान एक आवाज़ है, कॉल है हर पाकिस्तानी के लिए कि अब उठ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। और आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने देखा मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के लीडर्स जमा हुए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको क्लाइमेट चेंज के ख़तरे का अंदाज़ा है, क्योंकि हमारी मौसमियात से जुड़ी जो वज़ीर हैं शहरी रहमान साहब, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब आगे मौत है, डेथ है अगर हमने आंखें नहीं खोली। तो खुदारा इस प्रोग्राम पे थोड़े से कान धरिएगा, गौर से सुनिएगा। ये प्रोग्राम आपके लिए और हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ा बेहतरीन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तारुफ करवाना चाहूँगा, महमूद नवाज शाह मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े मशहूर और मारूफ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आबादगार फोरम से हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। आबिद सुलेरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, और ऑफ कोर्स शर्म अल शेख में भी आपने अटेंडेंस अपनी लगाई और वहाँ पर बड़ी आवाज़ उठाई पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के लिए कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज से मुकाबला कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे आरिफ मलकानी साहब। आप अब देखते हैं हमेशा टीवी पे, वसेब के बड़े मशहूर और मारूफ एंकर हैं और हमारे ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। आपको भी वेलकम करते हैं हम शो में। साथ साथ आरिफ बेलगौमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू आरिफ साहब कि आप शो का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज कराची यूनिवर्सिटी। नॉट ओनली दैट, आप पाकिस्तान के पहले PhD हैं क्लाइमेट चेंज में। बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के कि आपने PhD किया इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन क्यों किया ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कोई और पाकिस्तानी मुझे नजर नहीं आया जो इस सब्जेक्ट के ऊपर PhD कर रहा हो। यकीनन हो सकता है वहीद हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन करें, और ऑफ कोर्स फिजा शकील, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये भी हमारे ग्रुप के साथ बड़े पुरानी वाबस्ता हैं। आप सबको वेलकम कहूँगा साहिबान को, आई एम ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेडीज़ फर्स्ट, यकीनन डिस्कशन में हमेशा ख़वातीन को पहले रखना चाहिए, इवन दो पाकिस्तान के ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बड़ा इल्ज़ाम लगता है, लेकिन हमेशा अपनी ख़वातीन को पहले हक देते हैं। फिजा, आई स्टार्ट विद यू, और ऑफ कोर्स दिस इज एन ओपन डिस्कशन। मैं चाहूँगा अगर कोई भी ऐड ऑन कहीं भी करना चाहे, यू आर मोर देन वेलकम। फिजा, मैं बड़ा परेशान होता हूँ क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई और चैनल ऐसा नहीं है जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आवाज़ उठा रहा हो, जो लोगों को अवेयरनेस दे रहा हो कि इसका मुकाबला कैसे करना है। इनफैक्ट जब मुझे इन्विटेशन मिला ये शो होस्ट करने का, आई वॉज रियली ऑनर्ड एंड हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़ वन, जो वाहिद चैनल है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इस इशू के ऊपर बात कर रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। क्या वजह है इसकी फिजा? इसकी वजह है जनाब आली कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है या रियलिटी है या फैक्ट है जिसके बारे में पीपल आर नॉट बॉदर्ड। सीरियसली स्पीकिंग, आज तक जब के सैलाब कितनी तबाही मचा के जा चुका है पाकिस्तान से, पीपल आर स्टिल अनअवेयर। उनको बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें समझ में आती हैं, तो जो अनरियल किस्म की डिस्कशंस हैं ना वो इरप्ट हो जाती हैं, जो जिनकी वजह से जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इस वक्त लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, कराची का चौथा नंबर है, ये कल की रेटिंग है और कल की कैटेगराइजेशन है, आज के मुझे स्टैट्स नहीं पता। ठीक है जी। अच्छा, आपने कहा कि आपको फर्स्ट टाइम ये वाला प्रोग्राम आप होस्ट कर रहे हैं। 2005 में मैंने TV1 का नेटवर्क ज्वाइन किया, माशाल्लाह। ठीक है, उस दिन से लेके टिल डेट दोनों प्लेटफॉर्म, बल्कि वसेब इंक्लूडिंग न्यूज़ वन, TV1 चीख चीख के पागल हो गए। कोई नहीं दिखाता, किसी को नहीं परवाह, गैरत भी नहीं आती किसी को, नहीं ना, शर्म आ जाएगी यार हम भी कर लें थोड़ा सा, भाई अपना हिस्सा डाल लें। शायद इसी वजह से वो शर्म शेख में अमर किसी शेख को शर्म आ जाए पाकिस्तान में बसने वाले बहुत सारे शेखों को शर्म आ जाए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मेरे लिए इस COP27 में एक अच्छी बात यह है कि इसमें इंक्लूजन ऑफ फीमेल्स की बात हो रही है, जो कि गुज़िश्ता जो हमारी जो जितनी भी COPs रही हैं 26 तक, उनमें ख़वातीन की इक्वल पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही थी। यानी अब आपने इनको इस तबके को जो पाकिस्तान में 50%, वैसे हम हर चीज़ में अंडर रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, कंजर्वेटिव रहते हैं हमेशा, जहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग जो है वो ख़वातीन है, वो जो कि बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बाहर तो कमिंग बैक टू द कोर इशू, मसला ये होता है हम जब एक बात करनी शुरू करते हैं तो वो बातें इतनी इंटरमिंगल्ड हैं, इतनी इंटीग्रेटेड हैं कि आप किसी और चीज़ को किसी से अलग कर नहीं सकते। परसों
اب مجھے نہیں پتا یہ پروگرام کب آن ایئر جائے گا, بٹ 8واں ارب بچہ منیلا میں پیدا ہو چکا ہے. وہ 8 بلین پاپولیشن ہو چکی ہے دنیا کی, کھانا کم ہوتا جا رہا ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک کنسرن ہے کہ ہاؤ ول وی فیڈ دس پاپولیشن. لیٹ می برنگ عارف بیلگامی صاحب ان دا ڈسکشن. عارف صاحب, آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, دنیا دیکھی ہے, کہاں اس چکر میں پڑ گئے, کیوں پڑ گئے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بیسکلی میں آرکیٹیکٹ ہوں, ٹھیک, تو انسانی آبادی کے تمام پہلوؤں سے ہمارا تعلق رہتا ہے, وابستگی رہتی ہے. تو انوائرمنٹ اس کا ایک حصہ ہے, اس سے تو بچ نہیں سکتے, تو کیا کریں. یقیناً. اور آج کل تو ماشاءاللہ سے بڑے اچھے اچھے گھر بھی بن رہے ہیں, سنا ہے کہ جو سیلاب متاثرین اور جو ہمارے دوسری آفتیں آتی ہیں ان کے لیے بڑے اچھے ٹیمپریری گھر بھی بنائے جا رہے ہیں ریسائکلیبل برکس کے ساتھ, پلاسٹک کو ریسائکل کر کے برکس بن رہی ہیں. تو لاٹ از بینگ ڈن, لیکن اکیلے لوگ کر رہے ہیں. بیلگامی صاحب کر رہے ہیں, مگر آپ کو وقت کے ساتھ سپورٹ چاہیے, گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, آپ کو ہاؤسنگ پروگرامز چاہیے صحیح طرح سے ہوں, تو تبھی یہ چیز پھلی پھول سکتی ہے. ویسے جو آپ کے ٹریڈیشنل کنسٹرکشن کے طریقہ کار ہیں, یو نو ارتھ برک کنسٹرکشن وغیرہ, سب سے زیادہ انوائرمنٹلی ساؤنڈ تو وہی ہیں. تو وائی ڈونٹ وی پروموٹ دیٹ, اس کو پروموٹ کریں. اگریڈ. ڈسکشن میں شامل کروں گا میں یہاں پر محمود نواز شاہ صاحب کو. محمود صاحب یہ بتائیے, سیلاب آتے ہیں, ہم کب ہوش کے ناخون لیں گے؟ وین ول وی ویک اپ؟ شاہ صاحب. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ تو سیلاب جو آیا ہے اس نے تو بہت ایک میجر کاز کریٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی ہے. ورنہ کلائمیٹ چینج کے جو سینیریو ہیں وچ از ویری ہائی ٹیمپریچرز ایٹ ٹائمس کہ نہیں ہونے چاہیے, بہت زیادہ لو ٹیمپریچرز جو کہ نہیں ہونے چاہیے, اس کے امپیکٹس ہمارے اوپر اور پاکستان کی زرعی معیشت کے اوپر آج سے نہیں, پچھلے 6-7 سال سے ڈفرینٹ اوقات میں اور طور طریقوں سے ہمارے پاس نظر آئی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے ان کو اپنے پاس ایز اے ڈیٹا بیک کوئی چیز کہی نہیں ہے. آج بھی اگر ہم COP 27 میں گئے تو ہم یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پاس اگر گندم کی ییلڈ کم ہوئی ہیں تو اس کی ریزنز کیا تھے. ون آف دا ریزنز واز کہ ٹیمپریچر فیبرری اور مارچ میں ہمارے پاس رائز کیا ہے. ہم نے کوئی پراپرلی ڈیٹا اس طرح کا اپنے پاس بھی, جو ہمارے پاس اتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں جس میں NDMA, PDMA, کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ کی وزارتیں, انفارچونیٹلی وہ بھی اس طرح کا کام نہیں کر رہا, وچ از ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کنیکٹنگ اٹ ٹو ایگریکلچر ریسرچ, کہ کس طرح کے نئے بیج ہونے چاہیے کہ ان چیزوں ساروں کو ہم سسٹین کر سکیں. سو ہمیں جس طرح کی یہ نہیں کہ ہمیں صرف شور مچانا ہے اینڈ دیر بی فنڈنگ کمنگ تھرو, بٹ جو ہمیں جس طرح کا اس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہے, ہماری معیشت کا آج بھی بہت زیادہ ڈپینڈنس زراعت کے اوپر ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیر از نو راکٹ سائنس ان سیئنگ کہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو پڑنے لگا ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ڈائریکٹ پڑے گا. ایون دو وہ ریڈار اسکرین پہ نہیں آئے کہ کوئی اتنا بڑا سیلاب آئے کہ 3 کروڑ لوگ امپیکٹ کر جائیں, بٹ ایون اے رائز ان ٹیمپریچر اور winds or something of that sort can cause havoc in agricultural economy, which is actually doing it. Shah sir, my surprise is this کہ why do we not talk about climate change? کسی کو پرواہ کیوں نہیں ہے climate change کے حوالے سے؟ کلائمیٹ کی وجہ سے ہماری زراعت سب سے زیادہ متاثر ہوگی, آفات آئیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن ہم فوڈ سیفٹی, فوڈ سیکیورٹی پہ زیادہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, کلائمیٹ چینج کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں. ہم ڈینائل میں کیوں ہیں سر؟ دیکھیں, کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اور اس چیز کی جو اویئرنیس ہے, آئی ایم شیور کہ اس سال کے بعد کچھ زیادہ آئی ہے, لیکن اس کا بھی اگر آپ امپیکٹ دیکھیں تو زیادہ یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کی فنڈنگ آ سکتی ہے, اور کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک ہمارے اوپر سانحہ آ گیا ہے, لیکن ہم اس کو ایز اپنے ود ان کنٹری کوئی اس کی وہ نہیں کر رہے, ود ان کانٹرسیپشن نہیں کر رہے کہ ہم کس طرح سے اس کو پراپرلی ہم اس کو مینیج کر سکیں. جو کلائمیٹ چینج کے سینیریوز ہیں اس کے لیے کس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے. لیکن مجھے شاہ صاحب آج ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. وہ امید کی کرن یہ ہے کہ میرے اسٹوڈیو میں ایک ایسا نوجوان موجود ہے, ایک ایسا PhD ڈاکٹریٹ موجود ہے جس نے ساری اپنی PhD کلائمیٹ چینج کے اوپر کی. He is the only one, I'm assuming, and he's the first PhD in climate change. ڈاکٹر عامر, جو بات ابھی شاہ صاحب نے بھی کی اور جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہم نے پرائیورٹائز ہی نہیں کیا کلائمیٹ چینج کو,
آپ کو کیسے احساس ہوا کہ میں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی ہے اور پہلا پاکستانی بننا ہے جو پی ایچ ڈی کرے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ یہ سیکنڈ ٹائم ہے ٹی وی ون نیوز کا، اور شاہ صاحب پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کلائمیٹ چینج پہ ایک ڈسکشن کیا تھا. دیکھیں انوائرمنٹل ایشوز بہت سارے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، اسپیشلی جو ہمارے سٹیز ہیں کراچی، لاہور، اس طرح. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر پالوشن، واٹر پالوشن، نوائز پالوشن، سالڈ ویسٹ کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے آج کے مسئلے نہیں ہیں، بچپن سے ہم ان مسئلوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے اگنور کرتے ہوئے، اور اگنور بھی ہم نے کیا. جب میں نے انوائرمنٹ میں ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور پھر یونیورسٹی میں موقع ملا تو کلائمیٹ چینج کو میں نے اسٹڈی کیا. بہت سارے ایشوز تھے اس میں. میں نے یہ دیکھا کہ ان 2010 میں نے یہ اسٹارٹ کیا اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اوپر اسٹڈی نہیں ہو رہی ہے. اور میں اس وقت یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آ رہا تھا کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں. ہم نے 1960 سے ٹیمپریچر منیمم اور میکسیمم ٹیمپریچر کا جب ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ میکسیمم اور منیمم ٹیمپریچر کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے. رین پیٹرن کا ہم نے جائزہ لیا. اچھا ایک اور خطرناک بات، میں یہاں پہ جو بھی بات کروں گا اس پہ ریسرچ موجود ہے، ہم نے ریسرچ کیا ہے، تھیسس بھی موجود ہے، اور اس کام کو پھر ہم نے کنٹینیو کیا. یہ پی ایچ ڈی ہونے کے بعد اس چیز کو میں نے اور کنٹینیو کیا. میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسے ٹاپک کے اوپر اسٹڈی کرنی چاہیے جو کہ آگے چل کر کلائمیٹ چینج پالیسی کی شکل میں کنورٹ ہو. کلائمیٹ چینج کے اوپر شاید اور لوگوں نے بھی کام کیا ہوگا، لیکن میرا جو کام سب سے یونیک تھا، ہم نے امپیکٹ مانیٹر کیا. امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن لائیو اسٹاک، امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن فشریز، اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ایگریکلچر، جس کا ابھی شاہ صاحب ذکر بھی کریں. بالکل. اس کے علاوہ مزید انفارمیشن جو ملی وہ یہ ملی کہ سوشو اکنامک کے اوپر بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. مجھے WWF کا ایک سیمینار یاد ہے کہ وومنس کے اوپر بھی کلائمیٹ چینج کا اتنا امپیکٹ مانیٹر کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے کلائمیٹ شیروز کے نام سے ایک ٹرمینالوجیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. ہماری فشریز کے اوپر، لائیو اسٹاک کے اوپر یہ سارا کچھ ہے. 10 سال پہلے اگر ہم 2010 میں اگر ہم جائیں تو ایک فلڈ آیا تھا. 12 سال کے بعد وہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. میں آپ کے شو میں یہ بات بتا رہا ہوں، کراچی 2025 تک 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کرے گا. اور آپ دیکھیے فلڈنگ کی انٹینسٹی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے. مطلب پہلے 12 سال کا ڈفرینس ہے، اب 6 سال میں اس سے زیادہ بڑا فلڈ آئے گا. سیویئر ڈراؤٹ پیریڈ ہم نے دیکھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، پھر ایک دم سے بارشیں ہوئیں. ہم نے فلڈنگ بھی دیکھی، ہم نے ڈراؤٹ پیریڈ بھی دیکھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری رینکنگ کیا ہو رہی ہے. سب سے زیادہ پالوٹیڈ جگہ کراچی شہر میں موجود ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ ایکویٹک پالوشن ہے. آپ کراچی کوسٹ کو اٹھا لیں، آپ کورنگی کی ریگ دیکھ لیں، پورے کراچی کا ویسٹ ہم ملیر اور لیاری ریور کے ذریعے انٹریٹڈ انڈسٹریل اور ڈومیسٹک ایفلوئنٹ ہم ڈمپ کرتے ہیں. ہم دنیا سے کچرا امپورٹ کر کے اپنے سمندر میں پھینک رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے. ہاں بھائی پیسے مل رہے ہیں نا وہاں سے منگانے کے، منگواؤ اپنے سمندر میں پھینکو. وہ اپنے سمندر میں نہیں پھینکیں گے، ہم پھینکیں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک ٹو یو. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں. میں یہاں پہ فیڈرل کلائمیٹ چینج کی جو منسٹر ہیں ہماری شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے شرم الشیخ میں جو کہا، میں اپنے ویوز کے لیے وہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈائریکشن میں ڈسکشن کریں کہ واٹ از دا وے فارورڈ، سولوشنز کیا ہیں جس کی طرف ہمیں جانا ہے. شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں دس از اے ریس اگینسٹ ٹائم ناؤ فار اڈیپٹنگ ٹو دا کلائمیٹ کرائسس. یعنی وقت نکل رہا ہے، ٹائم نہیں ہے، ریس اگینسٹ ٹائم ہے. اینڈ دوز ود بیٹر ریسورسز ول اڈیپٹ فاسٹر. جن کے پاس زیادہ ریسورسز، زیادہ وسائل ہوں گے وہ جلدی بدلیں گے اپنے آپ کو. whereas for others it will be delayed. in every country the vulnerable will be the first to go down. جو کمزور ہوگا وہ پہلے نیچے جائے گا، اور ہم کتنے کمزور ہیں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اینڈ وی آر ہیئر ٹو سرو دا ریمائنڈر. ہم اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں دیٹ ڈیلیئنگ کلائمیٹ جسٹس فار دا ولنریبل از سبجیکٹنگ دیم ٹو اے ڈیتھ سینٹینس. کہ جتنا ہم انتظار کریں گے، اب خاموشی رکھیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اتنا ہی ان غریب لوگوں کو جو متوسط طبقہ ہے موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، ان کو موت کی سزائیں سنا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. میں ایک پوائنٹ یہاں رکھوں گا اپنے تمام پینلسٹ کے سامنے اور سب سے اس کے اوپر کوئکلی رسپانس چاہوں گا. پہلی چیز میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم کسی امداد کا انتظار کر رہے ہیں، ڈونیشن کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب لینے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. گفتگو ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. بڑا انتہائی قابل میرے پاس ایک پینل آف گیسٹ یہاں پر موجود ہیں، اور اب میں نے جو سوال بریک پہ جانے سے پہلے ان کے پاس چھوڑا تھا کہ کیا ہمیں خود کچھ کرنا ہے اپنی مدد کے لیے،
یا ہم صرف بھیک کا انتظار کرتے رہیں گے, ڈونیشنز آتی رہیں گی؟ اور پہلے میں جواب چاہوں گا عارف ملکانی صاحب سے. ملکانی صاحب, آپ ماشاءاللہ سے راجن پور سے لے کے ڈی آئی خان تک رپورٹنگ کرتے رہے, سیلاب متاثرین کی آپ نے آہو بکا سنی, ان کے حالات دیکھے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہی متاثر ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی ہمیں آ کے بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا ہمیں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا؟ ملکانی صاحب. دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں اتنی تباہی ہوئی تھی, اور اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی رہی تھیں پورے میڈیا پہ بھی سارا کچھ, لیکن ہم اس سے بھی کچھ نہیں سیکھے. تو اس کے بعد اب یہ 2022 میں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے, جبکہ چاہیے تھا اس وقت کہ ہمیں کوئی پلان کرنا چاہیے تھا, اس کا بچاؤ کرنا چاہیے تھا. زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, یا پھر اس وقت ان ڈیموں کو سٹارٹ کیا جاتا ہے جب پانی آنے کا ٹائم ہوتا ہے, وہ بن بھی جاتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے اپنی نگری آپ وساتو پٹ انگریزی تھانے, ٹھیک ہے نا جی. اویئرنیس کی کمی ہے. ہم انگریزی تھانے نہیں پٹیں گے سر, ہم چاہتے ہی نہیں ہے نا کھڑے ہونا. دیکھیے یہاں پہ نیتوں کا فقدان ہے ملکانی صاحب. جہاں نیت ہوگی دل میں, اگر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے ہدایت دے تو اللہ دے گا نا. جب نیت ہی نہیں ہے میری بدلنے کی, میں نے اسی طرح کچرا پھینکنا ہے, اسی طرح پانی ضائع کرنا ہے, اسی طرح گاڑی دھواں نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگلات کے دشمن بن گئے ہیں, جنگلات کے مطلب جنگلات کچھ بھی نہیں بچا. ہر سال جو بھی, حالانکہ ہمیں جنگلات پیدا کرنے چاہیے تھے, بچے کھچے جنگلات جو ہے نا وہ ان کی صفائی ملکانی صاحب, جب پاکستان بنا ہم 30-40% جنگل تھے, آج ہم 3-4-5% جنگل ہیں. دیکھیں جی لوگ کیا کریں, مشکل سے بات ہوئی مکانوں کی, اچھے مکانوں کی, لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں. سیلاب آیا, جو مخیر لوگ تھے ان کی امداد کے علاوہ گورنمنٹ نے کسی قسم کی, کیونکہ میں پوری رپورٹنگ میں تھا وہاں پہ, راجن پور سے ڈی آئی خان تک, ریسکیو بھی لوگ خود کرتے رہے ہیں, ریلیف کا عمل بھی وہ اپنے مدد آپ کے تحت کرتے رہے ہیں, اور ابھی ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے. تو یہ بھی مخیر لوگ ہیں جو مکان بنا کے دے رہے ہیں. یعنی جو ڈونیشن وغیرہ آ رہی ہیں وہ ملکانی صاحب, وہ بدبو ہو رہی ہے. یعنی وہ ڈی سی میسی مجسٹریٹ مختیار کار, یہ وہ جہاں پہ کمشنر کو جانا چاہیے وہاں پہ پٹواری جاتا ہے. اوکے. میرا علاقہ توسا شریف ہے, اور توسا شریف میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. وہاں پہ جو ڈیمز تھے 1960 کے بنے ہوئے ڈیم تھے اوپر کو سلیمان کے اندر, ان کو کبھی بھی ان کے اوپر توجہ نہیں دی گئی کہ بھی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, بارشوں کا جیسے ریپیئر کرنا, مینٹین کرنا, مینٹیننس کرنا, ان کی کسی قسم کے کوئی توجہ نہیں دی گئی. ابھی ایک ڈیم ٹوٹا ہے دوسرے میں, جب اس کی کیپیسٹی سے پانی زیادہ ہوا ہے وہ تیسرے میں ٹوٹا ہے. کیا پھر توجہ دی گئی؟ نہیں دی گئی توجہ. بس ڈیم ٹوٹ بھی جائے توجہ نہیں دے رہی, توڑو بھائی سارے جلدی جلدی. 40 ڈیم ٹوٹا ہے. ڈاکٹر صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ, ڈاکٹر صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. دیکھیے میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس 2019 میں گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان 7ویں نمبر پر آ گیا. تو کیا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں آ جائے؟ نمبر 1 ہوگا سر, ہم ہر چیز میں, ہر برے کام میں نمبر 1 ہونا چاہتے ہیں. میں اس شو میں, جو پچھلا شو تھا ویک اپ پاکستان, اس میں میں سب سے پہلے یہ بات کہہ کے گیا تھا کہ پورے ملک میں کلائمیٹ چینج کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. کلائمیٹ چینج ہوگا نہیں, کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے, اس کے امپیکٹ آ چکے ہیں. ہم اس وقت 25 سال پیچھے چل رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے, اویئرنیس دینا اور اویئرنیس کو ایکسیپٹ کرنا. ہم جس سوسائٹی میں زندہ ہیں, میں یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی بتانا چاہوں گا آپ کو جو شاید میں نے خود سے ابھی بنائی ہے. ہم چیزوں کو لرن کرتے ہیں اور پھر ان لرن کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ان پڑھ, جس میں ہم اردو والا ان لکھتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو پڑھے لکھے ان پڑھ ہوتے ہیں, جن کو ہم یو این پڑھ کہہ دیتے ہیں. سو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایشوز کو ریزالو کرنا نہیں چاہتے. ہم اویئرنیس کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم اویئرنیس دیتے نہیں ہیں. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ میں ایڈ کروں گا. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا وہ سولوشن بتاتے ہیں کہ آپ ٹری پلانٹیشن کر دیں. ہم 100 درخت لگاتے ہیں اور کسی پروجیکٹ میں کئی لاکھ درخت جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. فارسٹ کی بات ہو رہی ہے, ہمارا فارسٹ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, تو پھر ہمیں کمپلین نہیں کرنی چاہیے کہ ٹیمپریچر میں کیوں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. سر ہم پانی کا کتنا زیان کر رہے ہیں. جی ہاں, یہی پانی جس نے ہماری تباہی کی ہے, جس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. اگر اس پانی کو ہم سٹور کرتے, اس پہ توجہ دیتے, اور ملکانی صاحب
پانی چھوڑے نا, ہماری کون سی ایسی رحمت ہے, نعمت ہے اللہ کی جو ہمارے خزانے اللہ نے ہمیں ہمارے ملک کو دیے ہیں, وہ کون سا ایسا واحد خزانہ ہے جس کو ہم ضائع نہیں کر رہے؟ سب کچھ ضائع کر رہے ہیں بھائی, کر رہے ہیں سر جی, سب کچھ ضائع کر رہے ہیں, پرواہ نہیں ہمیں اپنے مستقبل کی. معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کروں, کچھ دن پہلے ایک دوست کی پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ ہم ایسا معاشرہ ہیں, تو پھر میں نے اس پہ کمنٹ کیا, میں نے کہا بھائی معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے اور قومیں بھی انسانوں کی ہوتی ہیں, یہاں پہ بندوں کا ہجوم ہے. اگریڈ, ہم نیشن نہیں رہے, ہم ایک موب بن. سب سے پہلی بات جو ہے نا, یہاں پہ تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے ملک میں, کیونکہ شہروں میں کسی حد تک کچھ نہ کچھ فیصد ایجوکیشن ہے. اگر آپ رورل ایریا میں چلے جائیں جہاں پہ فیوڈل بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پہ وہ تو یقین کریں, میں کچھ دن پہلے بکھر گیا ہوں, تحصیل منکیرا ہے, جنیو شریف ایک علاقہ ہے, 12 سال سے میں وہاں پہ ایک مشاعرے کی میزبانی کرتا ہوں, ہوسٹ کرتا ہوں اس مشاعرے کو. اس دفعہ وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی گئی, وہاں کی آبادی ہے تقریباً 20,000 نفوس پہ مشتمل آبادی ہے, وہاں پہ گرلز پرائمری اسکول تک نہیں ہے سر. اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں جی, جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی بندے انسان نہیں بنیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. انسان وہ ہوتا ہے جس میں شعور ہوتا ہے, جب ہمارے اندر شعور نہیں آئے گا تو یہ جتنی ہم اویئرنیس دیں گے جو کچھ ہوگا وہ ہم وہ ایکسیپٹ کیسے کریں گے. محمود نواز شاہ صاحب کو شامل کرتے ہیں ڈسکشن میں. شاہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے, سوال میرا یہی تھا کہ ہم کسی خیرات کا, کسی صدقے کا, کسی ایڈ کا, کسی ڈونیشن کا انتظار کرتے رہیں گے اور پھر اس کو بھی ادھر ادھر رفو چکر کر دیں گے, یا پھر ہمیں خود اٹھنا ہوگا اپنی مدد کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں, یہ بہت ایک بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن اس کو بریفلی میں 2 باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے جو ہم خود کر سکتے ہیں ہمیں ان کے اوپر ضرور فوکس کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی گھوٹ کے نشہ پیے, پہلی بات یہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو انبنڈل بھی کرنا پڑے گا. اس کی ہاچ پاچ بات کریں گے تو یہ ساری کلائمیٹ چینج کی ڈسکشن بہت ایک کنفیوزنگ اور بہت بڑا بن جاتا ہے. سو وین وی آر بائی انبنڈلنگ, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہمیں یہ ضرور آگے دیکھنا چاہیے کہ آگے 5 سے 7 سالوں میں واٹ آر وی گوئنگ ٹو ایکسپیرئنس, کیا ہو سکتا ہے, اور اگر اگلے سالوں میں اس طرح سے ہوگا تو کیا گاؤں کو, ولیجز کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کس طرح سے بن سکتی ہے. ہم لوگوں کو کس طرح سے ایڈوائز کریں کہ دیکھیں, نہ بارش کی وجہ سے گھر ٹوٹتا ہے جو ہمارا تھوڑا سا کام ہے دیہات میں, نہ ہی کوئی, ہاں اگر بہت زیادہ سیلاب آ گیا تو ٹوٹ جاتا ہے, بٹ اف اٹ از پراپرلی ڈن وتھ بیسک انجینئرنگ اسکلس کے ساتھ, وداؤٹ برک اینڈ موٹر, تو بھی آپ چیزوں کو سروائیو کر سکتے ہیں. دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, کیا اس کا ایگریکلچر پہ اگر اثر پڑنے لگا ہے, کن موسموں میں پڑنے لگا ہے, کن فصلوں پہ پڑنے لگا ہے, کس طرح کا پڑنے لگا ہے, از اٹ مور واٹر, از اٹ ڈراؤٹ, از اٹ ہائی ٹیمپریچر, از اٹ لو ٹیمپریچر, اس کو مٹیگیٹ کرنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں. سو انٹل اینڈ انلیس جو بڑے بڑے شہر ہیں, آپ ابھی ڈرینیج کی بات کر رہے تھے, اور اگر میرے بھی علم میں کچھ اضافہ کر دیجئے, آپ نے تو کراچی کی بات کی, مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان کا جو ڈرینیج سسٹم ہے علاوہ دریائے سندھ کے, وہ جا کہاں رہا ہے؟ اگر کہیں پہ وہ ٹریٹ ہو رہا ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے. تو وہ تو پانی گھوم پھر کے سارا انفارچونیٹلی سارا سندھ میں سے ہی جا رہا ہے. تو ابھی تو پانی زیادہ آ گیا ہے تو ہم اس کے اوپر رو رہے ہیں, لیکن 3-4 مہینے پہلے منچھر رو رہی تھی کہ وہ سارا پولیوٹیڈ پانی سے بھرا ہوا تھا. واٹ واز دیٹ؟ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے اور ہم صرف یہی بات کرتے رہیں گے کہ ہم کتنے مرے ہیں, کس طرح کی بہت زیادہ انٹینسٹی ہوئی ہے, اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کوئی ہمارے اوپر احسان مند ہوگی, تو آئی تھنک دس اسٹریٹجی, دس مائنڈ سیٹ نیڈس ٹو چینج. کیا سوچیں, کتنے مرنے والے ہیں سر؟ دیکھیں, مر تو رہے ہیں لوگ, ایسی تو بات ہے نہیں کہ ہمارے پاس لوگ مر نہیں رہے. آپ ہمارے پاس آج بھی جو بچوں کی چائلڈ موٹیلٹی اور ان کی چلڈرن کی ویسٹنگ اور دوسرے جو آپ کے یہ جو پیرامیٹرز ہیں دیکھیں, سو ان کا آپ کو گھوم پھر کے نیکسس جا کے انہی چیزوں سے ملے گا جو کہ آج کل ویدر, کلائمیٹ, واٹر, لیک آف نیوٹریشن, ان چیزوں سے ساروں سے ملے گا. ہمارا تو دیکھیں جو فوڈ سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے وہ گندم سے آگے نہیں گیا, ورنہ آپ اگر فوڈ سیکیورٹی کا پیراڈائم دیکھیں تو پیپل آر ٹاکنگ آف نیوٹریشس فوڈ, پیپل آر ٹاکنگ آف فوڈ کہ جہاں پہ لوگ اپنی زندگی بہتر طریقے سے, آزاد طریقے سے گزار سکیں. 5 وزارتیں, ایک وفاق کی, 4 صوبوں کی, پھر بھی ہم گندم
اگر ہم نے کاشتکار سے 55 روپے میں لیے تو آج کراچی میں 105 اور 110-15 روپے کا آٹا مل رہا ہے. کوئی اس کا سوال پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا کہ یہ کس طرح سے اور وہ کیوں ہوا. تو جب تک ہم اپنی چیزوں کو درست نہیں کریں گے, کچھ پالیسیز نہیں بنائیں گے, تو ہمارے مسئلے ہم کافی چیزیں میٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں. کس نے کہا تھا کہ آپ منچر کو خالی نہ کریں جب بلوچستان میں پانی بڑھ رہا ہے اگر تو پہلے بلوچستان کو خالی کر دیں. کس نے یہ کہا تھا کہ آپ RBOD پچھلے 25 سال سے اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, 30 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہو گئے اور آج تک وہ فنکشنل نہیں ہے. کس نے کہا کہ ہم اپنے جو ڈرینیج کے جو سسٹمز ہیں ہم ان کو آگمنٹ نہیں کریں, ان کو آہستہ آہستہ اسٹرینتھن نہیں کریں. تو until and unless we do not do our inward thinking تو ہمیں اس چیز کی مدد باہر سے اور COP27 جیسے سے پہلے بھی نہیں ملی ہے اور اب بھی نہیں ملے گی. رائٹ. اب بیلگامی صاحب جو بات ابھی کی شاہ صاحب نے, بڑی پتے کی بات کی, آئی تھنک بڑا دل اس بات سے خوش ہوا کہ بیسک نیسیسٹیز سے ہم نے اپنی قوم کو آزاد نہیں کیا ان مشکلات سے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سوچ سکیں اور اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. وہ آج بھی شخص جو ہے اپنے روٹی کے لیے, اپنے کپڑے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اتنا سٹریسڈ آؤٹ ہے کہ وہ یہ رسپانسبلٹی ریئلائز ہی نہیں کر رہا کہ اس سوسائٹی میں ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ماحول کو بچانا ہے. نہیں بچایا تو سب گئے. جی بالکل درست کہا انہوں نے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کلائمیٹ چینج کا ایلیمنٹ نکال دیں تو تب بھی آپ کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں. وہ پرائیورٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی. RBOD اتنے سال سے کیوں انکمپلیٹ ہے, اور اگر انکمپلیٹ ہے تو اس سارا جو آلودگی پنجاب سے آتی ہے, نارتھ سے آتی ہے, وہ ساری لا کے منچھر جھیل میں ڈالی ہے. وہ منچھر جھیل کے لیے تو یہ بارشوں سے فائدہ ہوا ہے کہ وہ فلش آؤٹ ہو گئی ہے, ورنہ تو اتنا آلودگی تھی, اتنی آلودگی تھی وہاں پہ کہ لوگوں کی جو لائیولیہڈ تھی وہاں پہ مچھروں کی, وہ کمیونٹیز ختم ہو گئی تھیں. اور آپ سوچیں ابھی چند سال پہلے سپریم کورٹ کی ایک واٹر کمیشن قائم ہوا تھا جس نے بہت انویسٹیگیشن کی تھی. بہت آپ اس کی اگر آپ فائنڈنگز پڑھیں, آپ پڑھیں, جی بالکل, آپ جسٹس اس کی پڑھیں اگر جو فائنڈنگز ہیں رپورٹ کی, رونا آتا ہے کہ پورے صوبے میں کہیں پہ واٹر ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ کے کنالوں میں فضلہ جا رہا ہے سارا. اوکے, وہی چیزیں آپ کے فصلوں میں پانی وہی جا رہا ہے. انڈسٹریل ویسٹ, ڈومیسٹک ویسٹ, میونسپل ویسٹ سب کنالوں میں جا رہا ہے. آپ نے دنیا میں کہیں کینسر ہاسپٹل نالے پہ دیکھا ہے؟ بیلگامی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, گجر نالے پر ہے. ایسے بھی ہے کہ جانور, کتے اور جنگلی جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہوں. جی, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری انویسٹیگیشن کے بعد, اتنی بڑی رپورٹ چھپنے کے بعد, سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لینے کے بعد کہا یہ تو خیر اٹ واز not a court order, it was just an opinion. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر چھوڑ دیا. بیلگامی صاحب, بچہ پاکستان میں جانتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم پانی کی وجہ سے ہونی ہے. World War III is going to happen because of shortage of water on this planet. اور پانی ختم ہو رہا ہے. صرف 3% پانی ہے اس پورے پلانٹ میں جو میٹھا پانی ہے, باقی سارا کھارا پانی ہے. تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اس پانی کو کس طرح بچایا جائے؟ باتیں بڑی بڑی ہیں, کام کچھ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, پروگرام جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگر ماحول کی بات کی جائے, کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے, تو واٹر جو پانی ہے اس کو بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. اور کیونکہ میرے پاس اتنے اچھے گیسٹ اس وقت موجود ہیں تو میں خود کم بولوں گا, ان سے زیادہ بلوانا چاہوں گا. ہم کیوں نہیں پانی بچانا چاہتے؟ پہلا PhD آف پاکستان ان کلائمیٹ چینج, ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, میرا کلائمیٹ چینج کے بعد جو دوسرا جو مین ڈومین ہے وہ واٹر ہے. اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز, سب سے زیادہ واٹر کے اوپر اسٹڈیز ہوئی ہیں, اور کراچی میں ہم نے سب سے زیادہ اسٹڈیز کی ہیں, چاہے وہ گراؤنڈ واٹر کی بات ہو, ٹیپ واٹر کی بات ہو, اور یہ جو بھی ڈسکشن ہو رہا ہے منچھر لیک, کینجھڑ لیک, ریور انڈس وچ از دی لائف لائن آف پاکستان. کراچی کو اس وقت جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے, مور دین 80% پانی فیکلی کنٹامینیٹڈ ہے. مطلب اس میں بیماری پھیلانے والے جراثیم موجود ہیں. مزید اس میں ہیوی میٹلز لائک آرسینک, لیڈ, نکل, کرومیم
پانی میں آنے کا مقصد ہے انٹریٹڈ انڈسٹریل ایفلوئنٹ آ رہا ہے. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ پیسٹی سائڈز اس میں آپ کو مل رہا ہے. ابھی ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی, پانی جہاں سے سپلائی کیا جا رہا ہے پورے کراچی کو, گھگر پھاٹک سے آگے جو جگہ ہے, پورا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, جہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے, 54% ڈرنکنگ واٹر میں فینولک کمپاؤنڈز آئے ہیں. تو ہم یہاں پر پانی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب پرابلم یہ ہے ایک عام آدمی کو اس بات کی بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ گراؤنڈ واٹر ہوتا کیا ہے. لوگ 40 فٹ پہ 30 فٹ پہ جو ہے وہ بور کرواتے ہیں اور ان کو پانی ملتا ہے. ہم نے سیمپلز کلیکٹ کیے اور دیکھا تو وہ فلٹرڈ ویسٹ واٹر ہے جو زمین کے نیچے جو پاکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم وائٹس کہتے ہیں, وہاں پر جا کر وہ جمع ہو جاتا ہے. ملیر ریور اور لیاری ریور جیسی ندیوں سے وہ ریچارج ہو رہا ہے. گراؤنڈ واٹر اسٹارٹ ہی 75 فٹ کی ڈیپتھ سے ہوتا ہے. سو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر 40 فٹ پہ کھڈا کھود کے گٹر کا پانی نکال رہے ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ ان کو ملتا رہتا ہے. سیم نالے جو ہے نا, سیم نالے کے کنارے کے اوپر نلکے لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی ٹھنڈا آتا ہے اور کہنے لوگ بھر بھر کے گھر لے کے جا رہے ہیں, وہی پانی پی رہے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ دیکھیں توسیع شریف ڈی جی خان اس سائڈ پہ کینسر کی جو پیشنٹ ہیں اس کی ریشو میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے نا وہاں پہ کینسر پیشنٹ ہے. تو جب ہم اپنے بارے بھی نہیں سوچ سکتے کہ پتہ بھی ہے کہ یہ گندا پانی ہے, یہ سیم نالے کا پانی آ رہا ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شہر کے گٹروں کا پانی اس کھالے میں جا رہا ہے, اسی کھالے کے اوپر نل لگا ہوا ہے اور ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے, اسی سے آپشن کیا ہے ان کے پاس, اور آپشن زندہ رہنے کے لیے وہی پانی پینا. اور نہیں ہے آپشن نا, واٹر سپلائی سکیمیں ہیں وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کاغذوں کی حد تک ہے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں پورے سیلاب میں راجن پور سے ڈی آئی خان تک سب سے پہلا انسان تھا جو سوشل میڈیا پہ جا کے میں لائیو چلتا رہا ہوں وہاں. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ہی سارا میڈیا وہاں پہ آیا ہے, الیکٹرانک میڈیا تو کافی دنوں کے بعد ہی وہاں پہ پہنچا ہے. تو صورتحال اب یہ ہے, ہم بھی متاثرین میں شامل ہیں. دیکھو ہر محکمے کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. رابطہ سڑکیں ٹوٹی ہیں, وہاں پہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے تو ایک سادے ٹریکٹر کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر صحافی ہو کے ایسی بات, میرا دل دکھایا آپ نے. آپ کیسے توقع ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں آپ گورنمنٹ سے, توقع ان سے جنہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. یار ملکانی صاحب کچھ بھی نہیں, ہمیں خود کرنا ہے, یہ ہمیں خود کرنا ہے. فضا, would you agree with that? Of course, لیکن اس میں ایک اور کام کرنے کا ہے. دیکھیے اب آپ کو پبلک پریشر گروپس بنانے پڑیں گے, آپ کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. یہ 2-4 ٹی وی پروگرام بہت اچھی بات ہے, اویئرنیس کے لیے, کیمپیننگ کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, لیکن سب کو ڈالنا ہے. آپ کو اب جو ہے منبع طاقت کا وہ عوام کی طرف پھیرنا پڑے گا. لوکل گورنمنٹس جب تک نہیں آئیں گی, دیکھیے یہ لیجسلیٹرز ہیں نا, ان کا کام پالیسی فریم ورک بنانا ہے, ان کا کام گٹر میں اور کچرے میں. وہ پالیسی اگر سیاست کی خاطر ہوگی تو ایک دن میں بنے گی, عوام کی خاطر ہوگی تو ایک دہائی سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. یہی تو پوائنٹ ہے کہ ہمیں اب آواز اٹھانی پڑے گی. اور میں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بات کیجیے گا. آپ کہتے ہیں اویئرنیس, عوام میں اویئرنیس ہے, آپ کا پالیسی میکر اویئر ہوتے ہوئے بھی وہ ویلنگ نہیں ہے. اس کو اب آپ نے ڈنڈے کے زور پہ ویلنگ بنانا ہے. میرے پاس آج تک ڈیلی بنیادوں پر کبھی راجن پور سے, کبھی اندرون سندھ سے, کبھی بلوچستان سے روز اپیلز آ رہی ہیں لوگوں کی, روزانہ. ہمارے پاس خزانہ تو نہیں ہے, ہم تو دوستوں سے ہی مدد کی اپیل کر سکتے ہیں, بٹ اٹ از سو ہارڈ بریکنگ. صحیح کہہ رہی ہیں, دل روتا ہے, سو بلڈی ہارڈ بریکنگ. آپ کی گورنمنٹ, آپ کی اپوزیشن, دے آر لیسٹ بادرڈ. آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم روٹی کپڑا مکان کی بحث سے کیوں نہیں نکل رہے, اس لیے کہ وہ آپ کو نکالنا نہیں چاہتے, پھنسے رہو اس کے اندر بیسک نیسیسٹیز, کیونکہ آپ پھر سوالات کرو گے, وہ سوالات, بنیادی ضروریات میں پھنسے رہو. وہ سوالات جس کا وہ 12 سال کا, تو پچھلے 12 سال کا جو پیریڈ گیا ہے فرام 2010 کا جو فلڈ آیا تھا, اس کے بعد کوئی سبق نہیں سیکھا, کوئی سبق نہیں سیکھا, چاہتے ہی نہیں. ابھی سب سے پیتھیٹک جو ویڈیو میں نے دیکھا ہے اس فلڈ کا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور فارن منسٹر صاحب ایک جگہ کھڑے تھے اور بات ہو رہی تھی یہ نقشے پہ کہ یہاں بند توڑیں یا وہاں بند توڑیں اور پانی کہاں سے نکلے گا. سوال یہ ہے کہ ایک فلڈ مینجمنٹ ادارہ کیوں نہیں تھا جو ان کو ایڈوائز کر رہا تھا, اور وہ صرف بریفنگ سن رہے تھے. پی ڈی ایم اے کو پیسے ملتے ہیں پورے. سر ایک میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ
یہ جو پوری کوہ سلیمان کی پٹی ہے سندھ سے لے کے جہاں تک بھی جاتی ہے، یہاں پہ ایک محکمہ ہوا کرتا تھا، اس رود کوہی کا محکمہ ہوا کرتا تھا، اس کے داروغہ ہوتا تھا جو بھی افسران تھے۔ اس وقت یہ مشینری نہیں ہوا کرتی تھی، ٹریکٹر وغیرہ بلڈوزر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو جب یہاں پہ انگریز حکمران تھا تو اس نے پلان کیا تھا کہ اس پانی کو چینلائز کیا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے ایگریکلچر۔ پاکستان میں جتنی پلاننگ ہے انگریزوں کی ہے۔ جی اچھا سر، وہ ایسے ہوا کہ اس پانی کو بیلوں کے ساتھ وہ باندھتے تھے اور وہ چینلائز کر دیتے تھے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، اور لوگ اس کو زراعت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور جتنا یہ بارانی علاقہ جو رقبہ جو ہے نا، زمین جتنی بھی اس وقت ناکارہ ہوئی پڑی ہے، یہ ناکارہ نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب سے یہ نہری نظام آیا ہے، نہری نظام آنے سے جیسے CRBC بنی ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال تونسا سائڈ پہ، DG کینال ادھر بنی ہے راجن پور تک، پھر کچھی کینال وہاں کچھ بن تو رہا ہے ملکانی صاحب، شکر ادا کریں، یہاں کچھ بن بھی نہیں رہا ہے۔ جو نقصان ہوا ہے، جو روٹس تھے وہ اسی پانی کے، جو پہاڑی پانی تھا جو نقصان نہیں دیتا تھا وہ فائدہ دیتا تھا۔ شاہ صاحب کو شامل کرتے ہیں، شاہ صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ محمود صاحب اس کے اوپر آپ کا کمنٹ بہت ضروری ہے۔ جو بات ابھی ملکانی صاحب کر رہے تھے، یہ نہری نظام، یہ پانی کا سسٹم، یہ پانی کا ضیاع ہونا، اتنے سیلاب آنا، کوئی سبق نہ سیکھنا، پلیز کمنٹ سر۔ جی دیکھیں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کنزرویشن کی بات کی تھی پانی کی۔ پاکستان کا بہت بڑا پورشن یعنی مور دین 90% آف واٹر اس وقت ہمارے پاس ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈسکورس یہ ہوتی ہے کہ پانی کا پرہیپس ہمارا جو ویژن شروع اور آخر آ کے ڈیمز میں ہوتا ہے۔ نوبڈی از سیئنگ کہ ہماری جو پانی کی پروڈکٹیوٹی ہے اس وقت وہ دنیا کی لویسٹ پروڈکٹیوٹی ہے، ایون لوور دین انڈیا۔ ہمارے پاس کوئی 0.13 kgs پر کیوبک میٹر کی پروڈکٹیوٹی ہے، چائنا از 0.86، US از 1.54۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیم پانی سے آپ اپنی پروڈکشن ڈبل کر سکتے ہیں۔ اس طرف ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ جو فلڈنگ کا طریقہ ہے اریگیشن کا، اس سے ہمیں چینج ہو کے آگے جانا پڑے گا، اور یہ طریقہ کار کوئی نیا کوئی اسپیس ریلیٹڈ کوئی سائنس نہیں ہے۔ یہ 25-30 سال سے اسپرنکلرز، ڈرپس اور سارے استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں پچھلے فرام 2016 and 17 پیڈی یعنی رائس کی جو ایریا ہے وہ 7 سے 8 لاکھ ایکڑ انکریز ہو گئی ہے۔ ہم ایکسپورٹ انکریز ہوئے، اس کے اوپر ہم تالیاں بجا رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہماری ییلڈ انکریز ہوتی پر ایکڑ تو ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن جو کاٹن کا ایریا سوئچ ہو کے وہ ہائی ڈیلٹا کراپس کی طرف چلا گیا جو کہ انوائرمنٹ کو بھی خراب کر رہا ہے، تو نو بڈی از لوکنگ ایٹ اٹ کہ اس کو ہمیں کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ آپ کا ریور جو ہے، اس میں جو ریورائن ایریا ہے، یہ ہم نے 2011 میں صدر صاحب سے گزارش کی تھی۔ آج بھی آپ سیٹلائٹ امیجری میں دیکھ لیں تو آپ کا جو ریور کے بیڈز ہیں اس میں پکے اسٹرکچرز بن گئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے جب یہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے، بیچارے کوئی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ یہاں پہ بڑے بڑے جو لوگوں ہیں انہوں نے اپنی زمینیں لے کے اور وہاں پہ وہ زیر کاشت لاتے ہیں پوری زمینیں۔ اور ایک کانسپریسی تھیوری، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس رائٹ اور رانگ، لیکن یہ کہ منچر کی تباہی اور رائٹ بینک کے جو سر تباہی ہوئی ہے، آئی وونٹ سے کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ سچویشن ہمارے پاس ایگریویٹ ہوئی تھی 2010 میں بھی اور ابھی پھر 2022 اور 11 میں بھی، کہ جس طرح کی ہم نے انکروچمنٹس اور اسٹرکچرز ان دا ریور بنانا شروع کر دیے ہیں، تو وہ ساری چیزیں 1.9 ملین ایکڑز کے اوپر ریکارڈڈ ہمارے پاس ریورائن فارسٹ تھا سندھ کے اندر صرف، جو کہ دریا کے اندر بنایا گیا تھا۔ آپ نے اس کو زمینیں لیز کرنے کا قانون بنا دیا اور وہ ہمارے پاس پولیٹیکل گورنمنٹس نے کیا ہے۔ انفارچونیٹلی آل دیز تھنگز آر کازنگ ہیوک، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کے لیے آپ کو کوئی بلینز آف روپیز نہیں چاہیے۔ دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے، پہلے کہ ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ واٹر کنزرویشن کا کام ہو، جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کا بہتر استعمال کرنے کا ہو، اور فیوچر ویژن آف ایگریکلچر کہ اس وقت جتنا پانی زراعت میں استعمال ہو رہا ہے دیٹ از ناٹ سسٹینیبل۔ دیکھیں، آخری بات میں کروں، کراچی میں کتنی زیادہ بحث ہوتی ہے کہ K4 بن جائے، K4 بن جائے۔ بھائی K4 آنی ہے کوٹلی بیراج سے، اس کا سورس پانی کا، وہاں پہ پانی لاسٹ بیراج آف سندھ ہے، وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں، تو
تو آپ K4 بنائیں گے تو پانی آئے گا کیسے؟ پھر جو آ رہا ہے اس کا 40% پانی آپ کا ضائع ہو رہا ہے شہر کے اندر. KWSP کے آپ کا جو انفراسٹرکچر اس کی کوئی بات نہیں کر رہا, اور ہم یہ صرف ایک بات کے پیچھے, ہری بتی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, بات کرے جا رہے ہیں گھنٹوں کے گھنٹوں, اور جو بیسک چیزیں ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. شاہ صاحب ایک اور کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا. انڈیا کے فارمرز اتنے اسٹرانگ تھے کہ 1-1.5 سال تک روڈوں پہ بیٹھے رہے جب تک ان کی بات نہ مانی گئی. ہمارے فارمرز اتنے کمزور کیوں ہیں سر؟ دیکھیں وہاں پہ یہ جو ایکٹیویزم ہے فارمرز کا وہ زیادہ ہے, اور وہاں پہ جو چیز جس کے اگینسٹ وہ بیٹھے تھے دیٹ واز اگینسٹ دا پرائسنگ, وہ جا کے بیٹھے تھے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بھی جب کوئی چیزیں ہوتی ہیں ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی وی آر مور پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ دین فار آر کاز, اور دیر فور ہمارے پاس جو یہ نیوسنس ویلیو ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اس طرح کا ایکٹیویزم ہمارے پاس اتنا سکسیسفل نہیں ہوتا, which we tried to do in 2015, 16 and 17, we were not successful. But farmers کی میں آخری صرف اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو دیکھیں انڈیا میں بھی فارمنگ از ناٹ سسٹینیبل. آپ سے میں اگر سوال پوچھوں کہ سب سے زیادہ جو سوسائڈز ہیں وہ دنیا میں کہاں پہ ہوئی ہیں of the farmers, so much of incentives that the Indian government gives otherwise, تو اس کے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندوستان ہے جہاں پہ آج بھی جو سوسائڈز ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو I think there is a positive side to it, but there is another side to it, but that is true and acknowledgement from our side as farmers کہ ہمارے پاس اس طرح کی جو ایکٹیویزم ہے اس میں ضرور وہ جدت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے وہ جدت. اللہ کرے کہ وہ جدت آئے شاہ صاحب, کیونکہ اس ملک کو اس وقت اس جدت کی ضرورت ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک ڈیٹیل میں اویئرنیس, اب ہمیں سولوشن نظر آ رہا ہے. مطلب میں اب اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا, کلائمیٹ چینج ہو گیا, ایل مینج پالیسیز کی وجہ سے ستیہ ناش کر کے ہم نے رکھ دیا. اب اس کو حل کیسے کرنا ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہماری یوتھ ہے جو کہ 60% کنٹریبیوٹ کرتی ہے پاپولیشن میں پاکستان کی یوتھ, اور دوسرا میڈیا. تو یوتھ میں میں یہ کہوں گا کہ میں بلکہ یوتھ سے ہی مخاطب ہو کے بات کر لیتا ہوں. TV1 نیوز نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا, انوائرمنٹل ایشوز کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج جیسی مصیبت کے اوپر بھی اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے. یوتھ کا کچھ حصہ یونیورسٹیز میں ریسرچ بھی کر رہا ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں, کلائمیٹ چینج کے اسٹوڈنٹ ہوں نہ ہوں. ہر یوتھ کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر سسٹینیبلٹی ممکن ہی نہیں ہے. سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹس آف ٹوڈے وداؤٹ ریڈیوسنگ کوالٹی آف لائف فار فیوچر ہیومن جنریشن. ہم اپنی فیوچر ہیومن جنریشن کے لیے کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم نے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا کر اویئرنیس سیشنز کر کے پریکٹیکلی اس بات کو پروف کر دیا کہ اگر رائٹ ڈائریکشن میں اویئرنیس دی جائے اور لوگ اس کو اڈاپٹ کریں تو تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہاں ماحولیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں کہوں گا کلائمیٹ چینج پہ تو بہت بعد میں آئی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ایئر پالوشن کے لیے, نوائز پالوشن کے لیے, واٹر پالوشن کے لیے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے, اور جو چھوٹے چھوٹے سے جو ماحولیاتی مسئلے ہیں اس کو ہمیں خود سالو کرنا ہوگا. کیسے اپنا حصہ کیسے ڈالیں؟ فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کیا ہمارے گھر میں الگ الگ ڈسٹ بنس ہیں؟ الگ الگ ڈسٹ بن کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں الگ ڈسٹ بن ہے, کچن کا الگ ڈسٹ بن ہے. پیپر کے لیے الگ ڈسٹ بن ہے, پلاسٹک کے لیے الگ ڈسٹ بن ہے, میٹل کے لیے الگ ڈسٹ بن ہے, نہیں ہے. تو پہلی صورت میں ہم اس کو لے کر آئیں اور اپنے گھر میں اس کو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنا ٹریش ڈیوائیڈ کر دیا, اسی طریقے سے نیکسٹ کیا ہوگا؟ اس ٹریش کو ریسائیکل کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے پلاسٹک ریسائیکل ہو جائے گا, ری یوز ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ پلاسٹک کا استعمال کم سے کم, گورنمنٹ پابندی بھی لگا دیتی ہے, اس کے علاوہ بھی پلاسٹک یوز ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں لاہور اور اسلام آباد میں آپ کو پولیتھین بیگز کسی اسٹور پہ کسی دکان پہ نہیں ملیں گے, صرف کراچی میں مل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کراچی اگنورڈ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم پرابلم کو سالو کرنا نہیں چاہتے. تو وہ جو میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم لرن کر کے ان لرن کرتے ہیں, اگر ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو پھر ہم کسی کو بلیم نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے آج, ہم کنٹامینیٹڈ فوڈ استعمال کر رہے ہیں, کنٹامینیٹڈ واٹر استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کراچی میں سنا نہیں ہے کہ سڑک کنارے جو ٹھیلا لگا ہوتا ہے اس کا بن کباب یا چاٹ کھانے سے آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ اندر سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اور ان ہائیجینک چیزیں کھاؤ, تمہارا سسٹم کووڈ سے مقابلہ کر لے گا. کنارے 5-5 6-6 جو لائن میں شوگر ملوں کا جو زہر بہر نکل رہا ہے, صنعتی فضلہ بھی ہے. بالکل ڈسکس کریں گے, سولوشنز کی طرف جائیں گے. ڈسکشن آگے بڑھ رہی ہے, سولوشنز کی طرف جائیں گے. رستے کیا ہیں؟ بیلگامی صاحب سے ہی پوچھیں گے, فضا سے ہی پوچھیں گے, ملکانی
सुलेमानी से ही पूछेंगे, शाह साहब से ही पूछेंगे कि हमें मिन हैसिल कौम हर इंडिविजुअल को क्या करना है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। बात है क्लाइमेट चेंज की और शहरी रहमान साहिबा, हमारी वफाकी वजीर क्लाइमेट चेंज ने वाज़ेह कर दिया है कि अब कुछ ना किया तो फिर आगे सिर्फ मौत की सज़ा है और कुछ भी नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बड़े मोहतरम गेस्ट है हमारे आबिद सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट शर्म अल शेख में भी आप मौजूद थे, काफ़ी एक्टिव वहाँ नजर आए। सुलैरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, क्या खोया क्या पाया सर इस कॉन्फ्रेंस में, या शर्म अल शेख में हर कोई शर्मा ही रहा था? देखिए, ये जो इस तरह की मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन बड़ी टेम किस्म की लेके जाना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक मकूला है कि नेगोशिएशन होती है और एक जो सक्सेसफुल नेगोशिएशन की निशानी ये होती है कि हर कोई इक्वली जो है वो डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ रहा होता है। तो जाहिर है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो पाकिस्तान की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान इस साल G77 प्लस चाइना को लीड कर रहा था, तो पाकिस्तान की क़यादत में मुतहद थे। पाकिस्तान के फ्लड्स जो थे वो एक जिंदा निशानी थे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो मुल्कों को तबाह करेगी और असरअंदाज हो रही होगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज अपना जो था केस वो पेश कर रहे थे, लॉस एंड डैमेज का, कंपनसेशन का और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो अपने उज़र लेके सामने आ रहा था, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो लॉस एंड डैमेज की डेफिनेशन का है कि कौन से ऐसे नुकसान आते हैं जिसको क्लाइमेट चेंज के साथ मुंसलिक किया जाए, कौन से ऐसे नुकसान आते हैं जो कि उनके बकौल कोट एंड कोट गरीब मुल्कों के अपने जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे जो करप्शन के मसाइल हैं या और मसाइल हैं जिसकी वजह से, उनकी बैड पॉलिसीज है जिसकी वजह से कि वो नुकसान हुए। तो ये इस तरीके की वो एक जंग जो है वो इन नेगोशिएशन में चल रही होती है। और अभी तक की जो बड़ी फतह थी पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज की वो ये थी कि एटलीस्ट लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है वो एजेंडा पे आ गया। ये 27वीं कॉन्फ्रेंस थी UNFCCC की और पहली दफ़ा हुआ कि लॉस एंड डैमेज जो है उसकी फाइनेंसिंग एजेंडा में आई, वरना ये कभी एजेंडा का हिस्सा ही नहीं बनती थी। यकीनन आपकी बड़ी मेहनत थी इसमें कि ये एजेंडा पे आई सुलैरी साहब। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू है सर, मैं जानता हूं कि आबिद सुलैरी, ये जो जंग जिसका आपने अभी जिक्र किया ना, ये अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जंग में गुजार दिया आबिद सुलैरी ने। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं सुलैरी साहब कि आपने इतनी जंग की लेकिन आज तक हम सिर्फ इस एजेंडा तक ही पहुंचे हैं। देखिए कि ये पहली दफा हुआ कि वो एजेंडा पॉइंट उस पर आ गया। अब जो उस पर आगे डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि इस वक्त जो प्रपोजल सामने आई G7 की तरफ से, जो 7 दुनिया की बड़ी इकॉनमीज हैं, उनकी जो प्रपोजल आई है, उन्होंने ग्लोबल शील्ड की प्रपोजल दी। उन्होंने कहा जी हम एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म बनाते हैं जो दुनिया के बड़े वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनके यहाँ होने वाले नुकसान जो हैं उनको एक इंश्योरेंस के फिनोमिनन से, और इंश्योरेंस जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर किसी जगह पर एक खास हद से बहुत ज़्यादा बारिश होती है या उससे बहुत कम होती है या दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे आप एक जो है कंपनसेशन दे सकते हो लॉसेस की। तो उन्होंने कहा कि जी इस पे एजेंडा पे काम शुरू करते हैं। 210 मिलियन यूरो का वो एक इनिशिएटिव है जिस पे 170 मिलियन यूरो के करीब जर्मनी ने सीड फंडिंग दे दी। लेकिन हमारा जो मुतालबा है, हम कहते हैं कि ये अपनी जगह, असल चीज़ तो ये है कि क्लाइमेट जस्टिस, माहौलियाती इंसाफ पे बात करनी चाहिए। इस वक्त जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो आ क्यों रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि जो कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ गया। दर्जा हरारत क्यों बढ़ा? क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया, डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला, ये सारा इस्तेमाल करके तरक्की तो कर ली, लेकिन उससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि जी आपका साइंटिफिक डाटा इस चीज़ को वो प्रूव करता है। इस वक्त आपके पास एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अगर बहरा अरब जो है, बहरा हिंद, अगर ये 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका दर्जा हरारत ना बढ़ा होता तो बलूचिस्तान और सिंध में आने वाली बारिशों की जो तबाहकारी थी वो तकरीबन निस्फ रह जाती। वो बारिशों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी 50 to 75% लेस होती। तो हम ये कहते हैं कि जी हमारी कमजोरियां अपनी जगह, लेकिन ये जो कुछ आपने किया है इस कुर्रा अर्ज़ के साथ,
اس کے بدلے میں اب آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی لاسز ہو رہے ہیں، ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ اس کو آپ فائنانس کریں. تو یہ ایک کمپنسیٹ کریں. سر میں آپ کا پڑھ بھی رہا تھا، آپ نے وہاں پہ تقریر وغیرہ جو کی ہے وہاں پہ، تو آپ نے اس میں کہا ہے کہ جو بگسٹ پولیوٹرز ہیں، جو سب سے زیادہ کاربن ایمیٹرز ہیں، ان کو کمپنسیشن دینی پڑے گی. سر وہ کمپنسیشن دے بھی دیں، لیکن اگر وہ ایمیشنز اپنی نہ روکیں، وہ اسی طرح پولوشن کو جاری رکھیں، تو پھر تو کچھ بچے گا ہی نہیں بچانے کے لیے. سر دیکھیے اس پہ یہ 3 چیزوں پہ بات چل رہی ہے نا. ایک تو یہ جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ اوور آل ایمیشن کو کم کیا جائے، جس کا نام نیٹ زیرو ایمیشن ہے. وہ نیٹ زیرو ایمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم اپنا جو جتنا بھی فاسل فیول استعمال کر کے جو ایمیشن کر رہے تھے، اب ہم اس کو کم کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہم نئے پودے لگائیں گے، نئے ایسے انیشیٹو لیں گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کم ہو سکے. تو ہم 2050 تک، اکثر ممالک جو ہے وہ 2050 تک کا انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ جی ہم 2050 تک نیٹ زیرو پہ آ جائیں گے، ہم اس سے زیادہ امٹ نہیں کریں گے. لیکن جو میرا کہنا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید حکومت پاکستان کا بھی یہی موقف ہوگا، لیکن جو ہمارا ذاتی موقف ہے سول سوسائٹی کا، ہمارے خیال میں نیٹ زیرو مشن جو ہے یہ اگین ایک ٹریپ بن جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جب ہمارے ہاں موٹر وے بنتی ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ بنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اس پہ ہم 50,000 درخت کاٹیں گے اور 1 لاکھ درخت نئے لگا دیں گے. لیکن وہ جو 1 لاکھ درخت نئے کب لگیں گے، کب بڑے ہوں گے، کتنے ان میں سے بچیں گے، یہ کل کس نے دیکھا. تو یہی چیز ہے جو کہ اس وقت ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. جب وہ نیٹ زیرو مشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں فی الحال تو فاسل فیول جو ہے استعمال کرنے دیں، 2050 میں جا کے ہماری پالیسیز ایسی ہو جائیں گی کہ جتنا ہم کاربن امیشن کریں گے اتنا ہی ہم اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہوں گے درختوں کے ذریعے یا کئی اور بہت سے انیشیٹو کے ذریعے، سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے. تو ہم اس کو تھوڑا سا ابھی بھی شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ایک نئی چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب صرف ڈیولپنگ کنٹری نہیں جو کہ اس مسئلے کا شکار ہیں. دیکھیے اس دفعہ برطانیہ میں پہلی دفعہ ہیٹ ویو آئی، ہسٹری میں پہلی دفعہ لندن کا ٹمپریچر 40 ڈگری سینٹی جنگلوں میں آگ سر، اور فلوریڈا میں ٹائفون آ رہے تھے، امریکہ میں ہریکن جو آ رہے ہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج، آسٹریلیا میں جو ہے وہ فارسٹ فائر چل رہی تھی. تو یہ پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے. اور سلیری صاحب یہ وہ ممالک ہیں جو پھر کچھ نہ کچھ تیاری کر لیں گے مقابلہ کرنے کی، اپنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر لیں گے، ان کو پھر بہت زیادہ کچھ دے دیں گے. ہمارے ملک میں کیا ہوگا؟ کتنے دن بلوچستان میں آگ لگی رہی، پہاڑ جنگلوں میں پھر ایران سے لوگ آئے تھے آگ بجھانے کے لیے. ہمارے میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اپنی آگ بجھا سکے. بیلگامی صاحب جو الفاظ، جو باتیں سلیری صاحب کر رہے تھے، اور قسم ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب سلیری صاحب پاکستان کی معیشت کے لیے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے، پالیسی فریم ورک، لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. لیکن لگتا کچھ ایسے کہ ورڈز آر آل دے ہیو ٹو ٹیک مائی ہارٹ اوے، ہوگا کچھ نہیں. جب تک حکومت کچھ اپنا پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی پالیسیز میں اور انسینٹیوز میں. مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ ہم تو صرف اس پہ فوکس کر رہے ہیں نا کہ ڈیولپ ورلڈ نے اتنی پولوشن کر کے کلائمیٹ کرائسس کریٹ کر دیا ہے، مگر ہم بھی تو 230 ملین کا ملک ہے، ہم بھی تو آلودگی اپنی خود جنریٹ کر رہے ہیں نا. تو ہماری طرف سے کیا ایفرٹ ہو رہا ہے کہ ہم نیٹ زیرو پہ کیسے جائیں؟ واٹ از ٹو بی ڈن؟ جنریٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ گندم کی کٹائی ہوتی ہے، ایک تیلی جلاتے ہیں، سب جلا دیتے ہیں. گنے کی کٹائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی جب اس کو آگ نہیں لگائیں گے جب تک اس وقت تک یہ اچھی پروڈکشن نہیں آئے گی. میں گنے کو ہم آگ لگا دیتے ہیں. پچھلے سال اسی مہینے میں ڈرائیو کر کے اسلام آباد گیا تھا، میں پنجاب کو پہچان نہیں سکا. اس موسم میں پنجاب میں میرے بچپن میں بلو سکائی، خوبصورت سرسوں کے کھیت، گنے کی فصل، سب گرے تھا. جی ہاں صحیح. فیصل آباد کے پاس سے ہم گزرے تھے، دھواں ہی دھواں ہر طرف. اتنی آلودگی میں دیکھ کے دل دکھ رہا تھا. سر بٹھے بارش ہوتی ہے 2 دن کے لیے، سر آپ کو بلو سکائی ملے گا، پھر سے وہی کالا ہو جائے گا. اچھا میں بیلگامی صاحب کی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہے کیا؟ جو اس وقت سائز آف دا گورنمنٹ ہے اور جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ساری منسٹریز ایک دوسرے سے، صرف یہ انوائرمنٹ منسٹری کا کام نہیں ہے. آپ کی فوڈ منسٹریز میں آئے گی، آپ کی ایگریکلچر منسٹریز میں آئے گی، آپ کی جو 5 منسٹریز ریڈنڈنٹ منسٹریز ہیں سینٹر سے لے کے پروونسز تک، ہیلتھ منسٹری انکلوڈڈ. مطلب آپ کو سائز آف گورنمنٹ کم کرنا پڑے گا، اسکیل ڈاؤن کرنا پڑے گا.
آپ کی ایکسپورٹ کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ ٹیکسٹائل جو ایگریکلچر ہے, کاٹن, رائٹ. فٹ بال بھی جاتی ہے ہماری فیفا میں, رائٹ. اچھا, ایک 4 سال میں ایک دفعہ جینس کے ایک ٹراؤزر پتلون پہ 40 گیلن پانی استعمال ہوتا ہے, رائٹ, آپ سب کو پتا ہوگا. اچھا جناب, تو سارا ایکسپورٹ بیسڈ ہمارا ہے, جو کہ آپ کا یہی ٹیکسٹائل ہو گیا, یا پھر آپ کا اینیمل اور وہ سارا ہسبینڈری ہو گیا, سب واٹر انٹینسیو ہے, رائٹ. ایک چیز بیٹھے گی, چاول. اس وقت چاول نہیں ہے, آپ کی ایکسپورٹ فوراً نیچے آئے گی. آپ کو ہر چیز میں ری اورینٹیشن لانے کی ضرورت ہے جناب علی. جب بات ہوئی تھی واٹر کنزرویشن کی ایگریکلچر میں, اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی جو ییلڈ ہے واٹر کنزمپشن کی ایگریکلچر میں, اگر ہم وہ ڈبل کر لیتے ہیں تو آپ کا 90% جو پانی ایگریکلچر میں جا رہا ہے وہ 45% ہو جائے گا. بلکہ تو آپ کی جتنی بھی واٹر شارٹیج ہے اربن اور دوسرے انڈسٹریل, ختم. آپ ڈیمز کی تو بات ہی نہیں کریں گے. سر ڈیم جی, کی کیا ضرورت پڑے گی آپ کو؟ آپ آرکیٹیکٹ ہیں, رائٹ جی. تو جو انڈیجنس مٹیریلز یہاں یوز ہوا کرتے تھے کنسٹرکشن میں, ان کا کدھر انتقال ہو گیا؟ وہ دفن ہو میں گیا. تو ابھی بھی پروموٹ کرتا ہوں. ایک اسریکی کی مثال دے دوں, اس سب گول تے کچھ نہ پھول. سمجھائیں اس سب گول تے کچھ نہ پھول, مطلب یہ ہے کہ تمام محکمے جہاں پہ ڈیڈ ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ملکانی صاحب کو مشورہ دیں جوانوں کے لیے, سرائکی میں دے دیں, اچھی بات ہے. سب کو یہ کچھ کرنا چاہیے کہ جب تک اساں اہلیت دے تے توجہ نہ دے سوں, جہلیت کو نہ نکل سوں, جب تک. صحیح بات ہے. ہمارے جو نمائندے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں موروثی سیاست چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک پڑھا لکھا, ایک اہل ہے, اس کے اندر اہلیت ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, آگے وہ نمائندگی کرنا جانتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک مڈل پاس خریدی ہوئی سند والا نمائندہ, اس کو ہم اس کے نعرے لگا کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ جا کے ہماری تعلیم کے بارے میں بات کرے گا, مسئلے حل کرے گا. غلط ایکسپیکٹیشن تو رکھنی نہیں چاہیے. توقعات ہی ہمیں ڈبو رہی ہیں. ملکانی صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور ڈسکشن یہی ہوگی کہ سلوشن کیا ہے. عابد سلیری صاحب سے پوچھوں گا, وے فارورڈ یوتھ ہے ہماری نوجوانوں پہ, نسل 60-70%, تو لیٹ سے عابد سلیری صاحب کیا مشورہ دیں گے, کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. کلائمیٹ چینج پہ بات ہو رہی ہے اور بڑے اچھا میرے پاس پینل موجود ہے. سوال میرا بھی یہی ہے کہ دیکھیں, ہم نے بہت بحث کر لی ہے اس کے اوپر کہ مسئلہ کیا ہے, اس سے نکلنا کیسے ہے. میں سب کو چاہوں گا مجھے بریفلی اپنے پوائنٹرز دیں. عابد سلیری صاحب, وے فارورڈ بتائیے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں انہیں, ہماری یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو دو اس میں ہمیں 2 پرونگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا ہوگی. ایک تو پاکستان کے اندر اور ایک پاکستان سے باہر. پاکستان کے اندر ہمیں اپنا فاسل فیول ایمیشن جو ہے اس کو کم کرنا ہے, ہمیں ماحول دوست پالیسیز اپنانی ہے, اور یہ صرف کسی ایک منسٹری یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں. میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے ایک جوڈیشل کمیشن کا حصہ رہ چکا ہوں, جس میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ کلائمیٹ چینج پالیسی پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی, اور ہم نے 24 کے قریب محکمے اور منسٹریز آئیڈینٹیفائی کی تھی جن کا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا ضروری بنتا تھا کلائمیٹ چینج کی پالیسی کو ایگریکلچر سیکٹر میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس میں جو انوائرمنٹ منسٹری ہے, فوڈ منسٹری ہے, ایگریکلچر منسٹری ہے, اریگیشن منسٹری ہے, فنانس منسٹری ہے, P&D ہے, اربن ڈیولپمنٹ ہے, یہ سارے جو تھے محکمے اور منسٹریز, ان کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں, یہ کسی ملک, شہر کی, کسی صوبے کی ماحول کی بات نہیں ہو رہی ہے, پورے ملک کے ماحول کی بات ہو رہی ہے, اور ہمیں اس کو ایز اے نیشن, ہول آف دا نیشن اینڈ ہول آف دا گورنمنٹ, ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس کو ایجنڈا کو لے کے آگے چلیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز کی کنٹراڈکشن ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. فار ایگزامپل, ابھی سولر انرجی پہ زور دیا جا رہا ہے, لیکن سولر انرجی کو پاپولر کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا
وہ ہوگا کہ آپ کا جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہے بجلی گھروں کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اگر میں اور آپ سولر کے پارٹس امپورٹ کرنے کے لیے ایلسیاں نہیں کھل رہی آج کل, بیچارے بڑے پریشان ہیں. اگر وہ کھل بھی جائیں گی نا تو نیکسٹ پرابلم یہ آئے گا کہ وہ جو آپ نے بجلی گھر بنا رکھے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو آئی پی پیز ہیں ان سے بجلی نہ خریدنے کے پیسے ان کو دینا پڑیں گے. اگر ہم سولر ٹیوب ویل لگوا لیتے ہیں اور اس کو ہم ریگولیٹ نہیں کرتے تو پنجاب میں وہی حال ہوگا واٹر ٹیبل کا جو کہ بلوچستان میں ہو گیا, یہاں پہ کہ فلیٹ ریٹ پہ آپ بجلی مہیا کر رہے تھے. تو یہ جو پالیسیز میں کنٹراڈکشن ہے اس کو بھی تھوڑا ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اور گلوبل لیول پہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایک تمام ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک متحدہ آواز بن کے ڈیولپ نیشنز پہ یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ کلائمیٹ فائنینسنگ, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ اور جو باقی تمام کمپنسیشن میکنزم ہیں ان کو ان پلیس کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ ان پلیس نہیں ہوتے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے رہیں. ان ہاؤس جو ہاؤس ان آرڈر ہے وہ تو ہمیں لانا ہوگا اور اپنے طور پہ ہر ایک کو ہر وہ کوشش کرنی ہوگی جو کہ ماحول دوست پالیسیز کی طرف لے کے جائے. کچھ مشورہ دے دیں نا سلیری صاحب, آپ کے منہ سے سنتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اور شاید مجھے لگتا ہے لوگوں کو زیادہ یقین ہے اور کچھ کرنا شروع کر دیں اور ان میں تبدیلی بھی آ جائے. کوئی ایک دو مشورہ دے دیں عام آدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جو میں اپنے گھر میں کر سکتا ہوں, ابھی سردیاں شروع ہو رہی ہوں گی, ایک تو گیس کے بل بہت ہوں گے لیکن ایک بالٹی گرم پانی کے لیے ہمارے گیزر جو ہیں وہ 24 گھنٹے چلتے ہیں ان گھروں میں جہاں پہ کہ گیزر موجود ہے. تو جن لوگوں کو یہ توفیق ہے کہ وہ گیس کے بل پے کر سکے اور گیزر لگوا سکے, ایک تو ان کو یہ چاہیے کہ اس کو ٹائمر گیزر لگوائیں تاکہ یہ گیس بند کرنا جو ہے یہ الٹا ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے یہ اس پہ بھی بوجھ ہے اور یہ آپ کی جیب پہ بھی بوجھ ہے اور یہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بھی بنتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہم پانی کا استعمال ہے اور تازہ پانی کا جو بے دریغ استعمال, آپ اسلام آباد میں ذرا کسی بھی سیکٹر میں نکل کے دیکھیے, صبح ویکینڈ پہ جو گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں, ایک طرف آپ کی 50% آبادی ایسی ہے جس کو کہ پینے کے پانی کی ایکسیس نہیں ہے اور دوسری طرف جن کے پاس ہے وہ اس سے بے دریغ گاڑیوں اور لان اور صحن دھو رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ کسی کا وہ ٹیپ جو ہے وہ لیک کر رہا ہے تو وہ لیک ہی رہتا ہے, کسی کا فلش ٹینک اگر لیک کر رہا ہے تو وہ لیک ہی رہتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹوتھ برش کرتے وقت آپ اپنا نلکا جو ہے وہ کیا اس کو آن رکھتے ہیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں. اپنا ایگریکلچر کی جو ہماری پریکٹسز ہیں اس کو ہم کتنا چینج کر سکتے ہیں. ابھی بالکل آپ کے پروگرام میں درست کہا گیا کہ یہ جو چاول ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ ہم اپنا پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس وقت ایسٹ ایشیا میں, پورے ایسٹ ایشیا میں چاول جو ہے وہ خشک زمین پہ اگایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جب تک وہ آپ کا 1-1 فٹ پانی کھڑا نہ ہو تب تک پنیری جو ہے اس کی وہ ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہوگی یہ سوچتے ہوئے کہ اب درجہ حرارت بڑھیں گے اور پانی کی بہت کمی ہوگی یا پھر پانی اتنا زیادہ ہوگا کہ سیلاب آئیں گے جو کہ سپر فلڈز ہوں گے. آمین سلیری صاحب, آمین. اللہ تعالیٰ کچھ ایسا جادو کرے آپ کی بات میں کہ ہر پاکستانی سن لے. ویسے میں گیزر بھی افورڈ کر سکتا ہوں سر اور گیس کا بل دینا بھی افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن گیس نہیں ہے میرے گھر پہ, وہ باہر سے سلنڈر لانے پڑتے ہیں. اور آخری میرے پاس 4-5 منٹ ہے, سارے گیس میں ریکارڈ ہے, اپنے اپنے سجیشنز واٹ از ٹو بی ڈن, ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا ہے سر؟ عارف صاحب. آئی تھنک نوجوانوں کو تو ایکٹیو ہونا چاہیے. میں گورنمنٹ سے تو امید نہیں رکھ رہا, آپ رکھ رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ کو ہم ہی بولیں گے تو ایکٹیو ہوگی. سر کتنا کچھ بولتے رہتے ہیں, صبح پھر رات تک کچھ نہیں ہوتا. بلکاری صاحب ہوگی, پھر بھی نہیں ہوگی. نہیں آئی تھنک جتنا شور مچے گا سر پھر بھی وہ ڈنڈا اٹھا کے آ جاتے ہیں. فضا ہوگا کچھ؟ دیکھیے میں خود جو بڑی کیا کہتے ہیں اسے optimistic, ambitious. I've never lost hope because every new child is a new hope. So اس پہ فوکس کرتے ہوئے جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ ویگر واپس لانا ہوگا, کیونکہ ہر چیز اگر لوز کر کے بیٹھ جائیں گے نا تو سروائیول نہیں ہے نا. ابھی تو ہمارے سر پہ آ گیا کہ آج یا پھر کبھی نہیں, تو وی ہیو ٹو لائک اسٹینڈ اپ فار دا کاز. تو ایک ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں ایک اور آپشن تو ہے نہیں نا. نہیں, وہ کتنے لوگ چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے, کچھ 60-70 لاکھ چلے جائیں گے غالباً, اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتے. آپ کی انفارمیشن کے لیے فضا, ابھی جب ٹرکی نے اپنا سستا کیا تھا اپنی امیگریشن تو 7 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا. چلیں 70 لاکھ تو نہیں گئے نا, پھر بھی 7 ہی لاکھ رہے. ہماری آبادی کتنی ہے؟ 2.5 کروڑ بھی تو دے رہے تھے, 2.5-3 کروڑ روپے سب تو دے نہیں سکتے نا. یہاں پہ تو آپ ملین لوگوں کو نکالنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا میں اس میں 1-2 چھوٹے پوائنٹس اور ایڈ کروں گی. ایک تو یہ کہ ایڈوکیسی کانسٹنٹ بنیادوں پہ, مطلب ڈنڈے مار مار کے نا دماغوں میں گھسا دو. اچھا دوسری چیز اسکیلنگ ڈاؤن آف دا گورنمنٹ ان دا سینس پوسٹ
18th amendment, अब ये सूबों की जिम्मेदारी है। जी हाँ, हर यानी सूबा हैज टू बी 18th रिस्पॉन्सिबल। अमेंडमेंट के बाद तालीम भी गई, हमारी सेहत भी गया, पहले अच्छा हुआ करता तो था। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, दे हैव टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, राइट? कैपेसिटी बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, उसके साथ साथ वो। एंड थर्डली, जब हम ये बात करते हैं ना कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया, ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ने से मेरे और आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका अपना मिजाज, आपकी अपनी सेहत, आपका अपना दिमागी तवाज़ुन, जिंदगी पूरी गई। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। मलकानी साहब, योर एडवाइस? सर, जंगलात की चोरी को रोका जाए और स्कूलों में एक पीरियड रखा जाए क्लाइमेट चेंज पे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। सही। जब तक बच्चा पहली जमात का बच्चा, उसके जहन में ये बात जब तक नहीं बिठाई जाएगी, जैसे जैसे वो परवान चढ़ता जाएगा, ये बात भी उसके जहन में उसी तरह परवरिश जिंदगी का हिस्सा बन जाए, उसकी परवरिश का, उसके जिस्म का, उसके जहन साजी का। ठीक है, अवेयरनेस की अशद जरूरत है। अशद जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी अगर आप कह देते हैं कि डे वन से इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाए, ऊपर ना देखे, वो बचपन से वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करिए इंसान को इंसान बनाने की। एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल काम सर, है। एक इंसान दी गल है, एक सरेखी दा डोड़ा मैं जरूर पेश कर देता बिस्मिल्लाह। जबरदस्त कि मेरा मालिक सच दा सोचां दे, हर सोच ध्यान दे काम आवे ते हर बंदे को इंसान बना। आमीन। इंसान इंसान दे काम आवे। आमीन। अरमान अरमान बस अरमान होवन। आमीन। अरमान अरमान दे काम आवे दे तारिक जान जहान उभा जेरी जान जहान दे काम। क्या बात है। जनाब। पाकिस्तान के पहले क्लाइमेट चेंज के PhD से भी जानना जरूरी है। व्हाट आर योर एडवाइस? देखिए, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यूथ के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूथ को अब एक्सेप्ट करनी होगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाना होगा, और जैसा कि मलकानी साहब कह रहे हैं कि सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इवन मदरसों में भी ये प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और हमें अपने घर से स्टार्ट करना है। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाना है, बड़े जो हैं हमारे वालिदैन, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको भी सिखाना है। तो अब ये जिम्मेदारी यूथ के ऊपर है, और दूसरी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर है। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। ये नहीं है कि फ्लड आ रहा है तो फिर आप उस पर प्रोग्राम करें, क्लाइमेट चेंज का कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस पर प्रोग्राम करें। मैं ये समझता हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा इस पर हर चैनल को इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि अपने चैनल के ज़रिए भी वो अवेयरनेस और एजुकेशन का ये सिस्टम इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उसको ज़रूर टेलीकास्ट करें। आबिद सुलैरी साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज सर। देखिए, बातें सब बहुत अच्छी हो चुकी। जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपने इनफरादी रवैयों से अपना इर्द गिर्द का माहौल जो है, और माहौल में से मुराद मेरा इस पर क्लाइमेट है, उसको बेहतर बनाना है। और अगर हम अपने माहौल को बेहतर बना लेते हैं तो यकीनन हम एक अच्छा मोहल्ला, अच्छा शहर, अच्छा मुआशरा जो है उसके अच्छा माहौल की तश्कील दे सकेंगे। तो ये एक सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ ये कि हमें समाज को बेहतर बनाना है बल्कि अपने इर्द गिर्द का जो फिजिकल माहौल है उसको भी हमें बेहतर बनाना है। अगर वो बेहतर कर पाएंगे तो यकीनन हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। यकीनन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है वेकअप पाकिस्तान में। उम्मीद, मेरी दुआ, मेरी ख्वाहिश अल्लाह से यही है कि हमारा मुल्क उठ जाए। इस प्रोग्राम का नाम वेकअप इसलिए रखा गया है कि हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, हम गुम हैं किसी और दुनिया में, हमें उठने की ज़रूरत है। और जो बातें यहाँ पे आखिर में हुई हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज को अपने सिलेबस का हिस्सा बनाना है, हर न्यूज़ चैनल को चाहिए कि वो एक स्लॉट बुक कर दे। इनफैक्ट मेरी नज़र में हेडलाइन में एक हेडलाइन क्लाइमेट चेंज की होनी चाहिए, ताकि हर घंटे हम हर इंसान के सर में खटखटाएं और कहें कि उठो उठो, क्योंकि अब ना उठे बहुत देर हो जाएगी। हमारे वुज़रा कह रहे हैं सबको मौत की सजा मिल जाएगी, सब मर जाएंगे, मुस्तकबिल अंधेरा है, दुनिया जमाओ के बैठ गई है। लेकिन एक्शन की जरूरत है। अगर एक्शन हुकूमत नहीं कर रही है तो मिनहसल कौम, हमें सोसाइटी को सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अपना कचरा, अपनी बिजली, अपना पानी, अपनी गैस, तमाम तर नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम कैसा मुस्तकबिल अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, किस प्लैनेट पे वो रहेंगे, क्या वो खाएंगे, किस तरह जिएंगे। उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार और हर पाकिस्तानी के कानों और दिल तक पहुंचे। तलाश तो इजाज़त दीजिए। तमाम तर मेहमानान गिरामी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज हमारे शो का हिस्सा बने। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।